हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज को मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। वीडियो का टाइटल है आँख नहीं तो दिल रो देगा, ये तकरीर सुन करके। और ये वीडियो है सैयद सहाबत हुसैनी जी का, और ये वीडियो मैंने लिया है रिजवी चैनल से। तो गाइस आइए चलिए इनके वीडियो सुनते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं इनके वीडियोस, और ये बयान करते करते रोने भी लग जाते हैं। तो गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ गाइस जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। कायनात की सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाहों की पाकीज़गी है। काय की पाकीज़गी है? जल्दी बोलो, काय की पाकीज़गी है? निगाह अगर पाकीज़ा नहीं है तो कुछ पाकीज़ा नहीं है। एक सियाबी की बात बताता हूँ। नौजवानों, ये मोबाइलों में रातों में तस्वीरें देख के सो जाने वालों, और ये अपने मोबाइलों में फिल्में देखने वालों, ये गौर करना। दूसरों की बच्चियों पे नज़र करने वालों, ये गौर करना। मुसलमान किसे कहते हैं ये समझो। नाम है उमैर बिन हबीब। सियाबी का नाम क्या है? अच्छा, रोमियो ने 10 सियाबा को पकड़ा है, 9 को तो शहीद ही कर दिया। एक को एक आदमी पकड़ के ले गया, मालदार आदमी। कहने लगा इसे मैं लेके जा रहा हूँ, इसका ईमान मैं छीन लूंगा एक तरीके से। तो उसने कहा देख तू मेरा गुलाम है, अभी तक तू मेरा गुलाम है, मगर आज से अपना दामाद भी बना दूंगा, तुझे अपनी बेटी भी दे दूंगा, सब दौलत भी दे दूंगा, बस इस्लाम छोड़ दे। उसने कहा तू अपनी दौलत की बात करता है, पूरी दुनिया की दौलतें दे देगा मैं, फिर भी उसने कहा यार ईमान बड़ा ज्यादा पक्का लगता है। उसने मशवरा करो। मीटिंग हुई, जाल बिछाया गया। जाल क्या बिछाया गया? सबसे ज्यादा खतरनाक उस मुल्क की हसीना मंगाई गई जिसके हुस्न को देखने के लिए लोग बेताब रहते थे। उसके नैन नक्श, उसके चेहरे की खूबसूरती, उसके जिस्म की बनावट इतनी खूबसूरत थी कि मेले लग जाते थे उसे देखने को। उसे बुलाया गया। अच्छा, खाली यही नहीं, और भी जाल था। 2 दिन भूखा रखा गया। अंदर कमरे में बंद करने से पहले अंदर सूअर पका के रखा गया कि जब भूख लगेगी तो खाएगा, और शराब रखी गई, प्यास लगेगी तो पिएगा, और पीने के बाद सारे बुरे काम कर जाएगा। और वो हसीना अपने कपड़े भड़काऊ बेकार किस्म के कपड़े बदतमीजी से पहन के बैठ गई। एक दिन बैठी, सर नहीं उठा। दूसरे दिन बैठी रही, तीसरे दिन बैठी रही, 4 दिन, 5 दिन, छठे दिन उसे अपनी इल्सट लगने लगी। उसने सियाबी का हाथ पकड़ा और झंझोड़ के बोली तू है कौन? तू है कौन सी मखलूक? अरे मेरे लग जाते हैं, बड़े बड़े बादशाह मेरी उंगलियों पे नाचते हैं। ये बता मेरे हुस्न में क्या कमी है जो तुम मुझे देख के लोग दीवाने हैं, एक झलक पाने के लिए बेताब है। और तेरे यहाँ 6 दिन से बैठी हूं, तूने नजर तक नहीं उठा के देखा। तू है किसका दीवाना? तुझ पे किसका रंग चढ़ा हुआ है? तो सिहाबी बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं। और फिर रो के बोला ओ औरत सुन, मैं इस कदर मजबूर हूं कि 8 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। मैं इस कदर प्यासा हूं कि मुझ पे शराब हलाल हो चुकी है। मैं भूखा इस कदर हूं कि मुझ पे ये सूअर का गोश्त हलाल हो चुका है, मगर मालूम मैं क्यों नहीं खा रहा? क्यों नहीं खा रहा? कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। बस उससे हया आती है। ईमान इसी का नाम है। सब इबादतों का बदला यही है कि ये ईमान हो जाए, रब देख रहा है। यार विलायत के दरवाजे बंद नहीं हुए, तुम कदम तो आगे बढ़ाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम ये क्यों समझते हो कि तुम्हारा रक्त तुम्हें नबी नहीं नवाजेगा? कभी पाकीज़गी लाके तो देखो ईमानों में। यार हमारी आजमाइश हुई कभी ऐसे? वो तो सामने बैठी रही, हम तो जाती भी लड़की को देख के बगैर छोड़ते नहीं, जब तक नजर न डालें गंदी उस पर। यार एक सियाबी का ईमान, वो औरत की तरफ देख रही है, नजरें झुका के खड़ा है सियाबी, आंखों से आंसू आ रहे हैं। यार आंसू उसके हैं मगर दिल उसका धुला जा रहा है। वो रो रहा है। वो औरत बोली ओ मुसलमान, मुझे कलमा पढ़ा दे। और मैं तेरा छीनने आई थी, मेरा इशन गया। तुम मुझे कलमा कहा क्यों? का इस वजह से बड़े बड़े पादरियों से मिली हूं, मगर उनकी नजरों में गंदगी ही देखी है। जब मैं तुझे देख के सोचती हूँ, जब तेरी निगाहें इतनी पाकीज़ा हैं तो तेरे नबी की निगाहों का आलम क्या होगा?
زندہ باد بہت پیاری بات. یار ہماری نگاہوں سے تو پاکیزگی چلی گئی. اپنے موبائل کی ہسٹری چیک کرنا, اسے مٹانا, مگر مٹا دو گے وہ موبائل سے تو تبھی مٹے گی جب تم اسے ڈیلیٹ کرو گے, مگر وہ اللہ کے یہاں سے تب مٹے گی جب تمہاری آنکھوں کے آنسو سے دھوئیں گے. یاد رکھنا نوجوانوں, موت قریب نہیں ہے, قریب تر ہے. یعنی کتنوں کو موت نے آ لیا, کتنے غرور تکبر کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے, مگر موت نے انہیں ایسا پٹکا کہ وہ پھر قبر میں پہنچ گئے اور ان کی آنکھوں کو, چہروں کو کھا لیا کیڑوں نے. اور وہ سمجھتے ہیں, تکبر کرنے والوں سب سے کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو بدلو. ادھر آؤ پلٹ کے. با فرید کا نام سنا ہے؟ با فرید کا نام سنا ہے؟ فرید الدین گنجے شکر. پہلے مرید ہونے گئے اجمیر شریف مرید ہونے گئے تو غریب نواز ایسے بیٹھے تھے ٹیک لگا کے. تو یہ دل میں سوچنے لگے, یار یہ کیسے پی رہی ہے, تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. پھر آگے بڑھ کے بولے, حضور مرید کر لیجئے. آپ نے فرمایا, میرا مرید ہو کے کیا کرے گا, میں تو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں. کہنے لگا وہ حضور غلطی ہو گئی. فرمایا غلطی نہیں, تیرا میرے پاس حصہ نہیں ہے, تیرا قطب الدین کے پاس ہے. تو دلی چلے گیا, وہاں بھی ایک پرابلم ہو گئی. دیکھ لے قطب الدین بختیار کاکی جوان ہے, یہ ان کی داڑھی ہو چکی ہے سفید. تو یہ بولے, یار ان کا مرید کیسا ہوں, یہ تو جو ہے وہ میں جوان ہوں اور یہ بوڑھے ہیں, وہ یہ جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں. تو اتنا سنا تھا تو قطب الدین بختیار کاکی اندر گئے. قطب الدین بختیار کاکی کو جانتے ہو؟ وہ مدرسے میں آئے نا, تو امام صاحب نے, وہ جو استاذ تھے, انہوں نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ. بسم اللہ پڑھ دی. کہا بیٹے, تو پہلا پاڑا پڑھ دیا, دوسرا پڑھ دیا, تیسرا, 14 پڑھ کے رکے. کہنے لگے بیٹے جب تو نے 14 پڑھے یاد تھے تو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی, یہ کہاں سے یاد کیے؟ کہنے لگے میری امی حافظ ہے نا, حافظہ ہے, تو اپنی امی سے سیکھ لیا. قطب الدین بختیار کاکی امام عالی مقام کی اولاد. جب یہ با فرید کہنے لگے, یار ان کی تو داڑھی سفید ہے, وہ کالی اور میری سفید ہے. تو انہوں نے جب یہ سوچا تو آپ اندر گئے, باپ قطب الدین بختیار کاکی, تو دیکھا داڑھی پوری سفید ہو گئی. آپ نے کہا بھائی آ جاؤ فرید الدین, اب تو مرید ہو جاؤ گے, اب تو میری داڑھی سفید ہو گئی اور تم سے زیادہ سفید ہو گئی. تو با فرید کہتے ہیں میرے پیر نے ایک دن مجھ سے فرمایا, جا اب یہاں نہ بیٹھ, وہاں چلا جا, وہاں کچھ تجھے اللہ کی نشانی ملے گی. کہتے ہیں میں گیا ایک پہاڑی علاقے میں, اور جب میں پہنچا نا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کوئی نیک آدمی رہتا ہے یہاں؟ کہا پہاڑ کے اوپر رہتا ہے. کہا اچھا کہاں؟ تو وہ پہاڑ کے اوپر جب چڑھے تو کہتے ہیں میں جو ہے وہ تھک گیا, اوپر چڑھتے چڑھتے سانس میری ہانپ گیا, میں بہت کمزور تھے, کب کھانا پانا نہیں, بہت کم کھاتے تھے. اوپر چڑھے میں, کہتے ہیں جب میں نے غار کے قریب دیکھا, بڑا غور سے سننا, کہتے ہیں غار کے باہر دیکھا کہ انسانی ایک پیر کٹا ہوا پڑا ہے باہر. اور میں جب اندر گیا تو میں نے دیکھا بزرگ ہیں, انہوں نے مجھے دیکھ کے وہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے, میں نے کہا تیرا نام فرید الدین ہے؟ یار میں نے بتایا نہیں, انہوں نے ایسے کہہ دیا. میں بیٹھ گیا. کہتے جب وہ کھڑے ہوئے تو ان کا ایک پیر نہیں تھا, تو میں ان کے پاس بیٹھا رہا, کچھ انہوں نے سمجھایا, وہ سب بڑی رحمتیں برکتیں ملی اللہ کی, ان کے پاس آ کے حکمتیں دی انہوں نے. جب میں جانے جانے لگا رخصت, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. تو میں نے کہا حضور اجازت کہاں؟ کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا, بولے سوال کیا ہے؟ سوال یہ, ایک پیر باہر پڑا ہے, ایک لات آپ کی ایک پڑی ہے, ایک آپ کی نہیں ہے, کیا بات ہے حضور؟ کہنے لگے بیٹے گناہ بتایا نہیں جاتا. میں نے کہا حضور بتا دیجئے. رونے لگے, کہنے لگے بیٹے جا یار, یہ نہ سب پوچھ, چلا جا. میں نے کہا حضور اللہ کے واسطے بتا دیجئے, باہر کس کا پیر پڑا ہے؟ اور ایک پیر, نوجوانوں سنو. تو کہتے ہیں یار وہ مجھے جو ہے نا, فرماتے ہیں کہ وہ رونے لگے, کہنے لگے یار بارش بڑی تیز ہوئی تھی, تو پوچھتا ہے تو بتاتا ہوں. میرے پاس کمبل نہیں ہے, میں فقیر آدمی تھا, 8-9 دن بارش ہوئی, مجھے موت کا امکان ہونے لگا ٹھنڈ کی وجہ سے. کہتے ہیں اچانک یہ ہوا کہ دھوپ نکل آئی, اب کھل گیا موسم, میں سیکھنے کے لیے اپنی گفا کے باہر بیٹھ گیا. کہتے ہیں جب میں گفا کے باہر بیٹھ گیا نا سیکھنے کے لیے, تو اچانک تھوڑی دیر دھوپ آئی تھی میرے اوپر, تھوڑا میں ہیٹ مل رہی تھی, تو اچانک میں نے دیکھا سامنے, میں آزمائش میں مبتلا ہو گیا, سامنے سے بڑی خوبصورت لڑکی جا رہی تھی, بس میری نظر اس پہ پڑ گئی. کلی نظر پڑی, اس کے بعد وہ نظر کے ذریعے دل میں اتری اور میں نے اپنا قدم اٹھایا. کہتے قدم ابھی معلق تھا, نیچے نہیں اترا تھا, ایسے کر کے اٹھایا ہی تھا. کہتے جیسے ہی اٹھایا نا, ویسے ہی ایک غیب سے, پردے غیب سے آواز آئی, تو دوستی کی باتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے اور جاتا کسی اور کے پیچھے. کیسے میں اچانک کانپ گیا. میں نے کہا میرے رب مجھے معافی کر دے, تو کتنا قریب ہے, میں تجھے کتنا دور سمجھتا ہوں کہ میں نے قدم اٹھایا ہے اور تیری آواز آ گئی.
مگر میرے یار جب تجھ سے یاری کی ہے تو اب نبھانے کی بھی کوشش کروں گا. جب تیرے مرضی کے خلاف یہ قدم باہر کو گیا ہے تو اندر نہیں آئے گا. بابا فرید کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا بیٹے فرید میرے پاس جو ہے نا وہ کوئی چاقو وغیرہ نہیں تھا تو میں نے بڑا پتھر اٹھایا اور پیر میرا باہر تھا, میں نے پتھر مارا. کہتے بڑا پتھر تھا, جیسی مارا نا تو ایک باری میں ٹوٹا نہیں پیر. پھر میں نے دوسری مرتبہ مارا, جب ٹوٹا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب ٹوٹا, میں بے ہوش ہو گیا. ہوش آیا تو پھر مارا اور پھر اس کے بعد کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور پھر وہ لٹک گیا. پھر میں نے اس کی کھال کو کاٹا, اس کی نسوں کو کاٹا, کئی بار بے ہوش ہوا, پھر اٹھا کے پھینک دیا پیر. اور پھر میں نے کہا یار میرے رب اب مجھ سے راضی ہو جا, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, میرے بس کا روگ نہیں ہے میرے رب, میرے بس کا روگ نہیں. کہتے میں رویا اور میں نے اپنا پیر باہر پھینک دیا. فرید مجھے بتا دے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا. بابا فرید کہتے ہیں میں چیخ کے رویا, حضور آپ کو معاف نہیں کرے گا, اللہ اسے بھی معاف کرے گا جو آپ کا واقعہ سن کے توبہ کرے گا. تم کیا سمجھتے ہو تمہارا رب تم سے دور ہے؟ نہیں نہیں نہیں, وہ بہت قریب ہے تم سے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تیرا رب وہ تجھے کریم رب بلاتا ہے, اس کے پاس جا. تجھے 4 لوگ کاندھے پہ بٹھا کے لے جائیں گے تو اس سے جانا کیا جانا ہے؟ جانا تو جب ہے جب تو اپنے رب کے پاس خود ہی چلا جائے. کتنے جنازے اٹھ گئے میرے بھائیو, توبہ کر لو, اللہ رب سے توبہ کر لو. حضور فرماتے ہیں ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا کفل. اس کا کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا وہ لڑکیوں کو پیسوں پہ خرید کے ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا. لڑکیوں کو اٹھاواتا تھا پیسوں میں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا, عزتیں لوٹتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ سب لڑکی ایسی. ایک دن ایک لڑکی آ گئی, اس نے خریدا اسے. حضور فرما رہے ہیں کہ جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا وہ رو رہی ہے تو کہنے لگے تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تجھے پیسے نہیں دیے؟ کہا دیے تو ہیں. کہا پھر رو کیوں رہی ہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ میرا باپ مر چکا ہے اور میں بھوکی ہوں 3 دن سے, اس وجہ سے آئی ہوں, ورنہ اپنی عزت خراب نہیں کرواتی تجھ سے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بہن بھائی بھی بھوکے ہیں گھر, میں اس وجہ سے اس برے کام کی طرف آئی ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے دل پہ اثر کر گئی بات. وہ بولا میں اپنی بہن بناتا ہوں تجھے, میں اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, میری بہن جا چلی جا, تو اتنی پریشانی میں یاد کرتی ہے. ہزاروں لڑکیوں کی عزت لوٹنے والا وہ ایک جملہ اثر کر گیا, دل پہ سے آنسو نکلے, وہ اسے تو بھیج دیا. اور میاں ہوا کیا, رات کو سجدے میں گر کے کہنے لگا رب مجھے معاف کر دے. بس وہی انتقال بھی ہو گیا, مر گیا. صبح کو کوئی جنازے میں نہیں آتا تھا, لوگ بھاگتے تیرے ظالم زانی بدترین انسان کے جنازے میں نہیں جائیں گے. یہ تو گھٹیا انسان تھا, عزتیں لوٹتا تھا, پیسے کے ذریعے عزتیں لوٹتا تھا, کوئی جنازے میں نہیں جاتا تھا. خدا کی رحمت ایسی ہوئی اس کی درگاہ کی دیوار پہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے لکھا ان اللہ قد غفر للکفل, یہ جو کفل ہے نا اسے اس کے رب نے بخش دیا ہے. اللہ بڑا کریم ہے. نوجوانوں کبھی نا امید نہ ہونا, اس کی طرف آؤ, پلٹو, اس سے کہو رب میں معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر. اپنے آپ کو تبدیل کرو, اللہ کے سامنے رو, اس کے سامنے رو. میرے حضور فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں, ایک آنسو جو صرف تیرا پلک بھگو دے تیرے تمام گناہوں کے لیے کافی ہے. آدم علیہ السلام رو رہے تھے, روتے روتے اتنا پانی بھرا, اتنے آنسو بھرے کہ چیل پینے لگی آ کے. آدم علیہ السلام نے کہا چیل دنیا میں میٹھے میٹھے چشمے اسے نہیں پیتی, میرے آنسو کیوں پیتی ہے؟ تو کہنے لگی آدم دنیا کے سارے چشمے پیے مگر جتنے میٹھے تیرے آنسو ہیں دنیا کا کوئی چشمہ اتنا نہیں. موت آنے سے پہلے پہلے رب سے توبہ کر لو. دیکھو واصف علی واصف کا جملہ فرماتے ہیں آنکھیں تب کھلتی ہیں جب بند ہونے والی ہوتی ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں. اپنے رب سے توبہ کر لو. یہ غوث پاک کا پروگرام ہے. میرے شیخ عبد القادر جیلانی کی روحانیت ہے کہ آپ غوث پاک کے ذکر کو گواہ بنا کے توبہ کرو. میری تقریر کافی دیر ہو گئی لمبی, حالانکہ اتنی دیر کرتا نہیں, اگر آپ کی محبت دیکھ کے میں نے کر دی. آپ سے پوچھتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں اگر ضرورت پڑے تو حضور کے نام پہ گردن کٹ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. دیکھو میں زیادہ بات نہیں کرتا, جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری سنت بھی حضور کے نام پہ رکھا لیں گے؟ ہاتھ اٹھا دو.
پوری سنت رکھاؤ گے؟ ماشاءاللہ، نیچے ہاتھ کر لو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے مسجدوں کو بھریں گے، شروعات کریں گے؟ شروعات کرو، ہلکے ہلکے کرو، کرو گے شروعات؟ اپنے رب کے سامنے سجدے لگاؤ گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور شکر ادا کرو گے تو نعمتیں وہ بڑھائے گا۔ شکر ادا کرو، ناشکری تو نہیں کریں گے اب کبھی؟ گرمی بہت ہو رہی ہے، سردی، کام نہیں چل رہا ہے، کام کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ چلا دے گا کیا؟ وہی چلانے والا رب ہے، اس سے ہی کہہ جو بھی کہنا ہے نا انشاءاللہ ہے۔ اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں پردے میں رہیں، نیک بن کے رہیں، اور آپ کے سامنے جتنی دیر بھی تقریر کی اللہ اس پر گواہ کے دل سے کی، اللہ آپ کے دلوں پہ اثر پہنچائے۔ اور میں چونکہ بہت کامل انسان ہوں، کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں نا تو اپنے رب سے توبہ کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ تو گائز واقعی میں یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، آپ کو کیسی لگی؟ صحیح بات ہے کہ اپنے جیتے جی ہی اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، اللہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگو، وہ اللہ پاک ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔